बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ़ फरमा मोहतरम व अज़ीज़ तुलबाए किराम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आपसे वादा किया गया था कि फ़ज़ाइल अमाल पर किए गए एतराज़ात के जवाबात इंशाअल्लाह सबक़न आप हज़रात को पढ़ाए जाएंगे, लेकिन चाहने के बावजूद ये सिलसिला शुरू ना किया जा सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दिन को सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन तिरमिज़ी जैसे बड़े बड़े असबाक पढ़ाने होते थे और रात को तहरीरी काम की मसरूफ़ियात, तो जिसकी वजह से वक़्त ना निकाला जा सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि विफ़ाक़ुल मदारिस के इम्तिहान से आप हज़रात फ़ारिग हो चुके हैं, इसलिए अब इस सिलसिले को शुरू किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारी ये जो क्लास है ये 1 घंटा पर मुहित हुआ करेगी। 1 घंटा में जितने एतराज़ातों के जवाबात इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश किए जा सके इंशाअल्लाह किया करूँगा। लेकिन इस सिलसिले में बुनियादी बात आप हज़रात ये ज़हन नशीन फरमा लें कि जितने हवाला जात आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा, जिस किताब का भी हवाला हो, आप हज़रात ने उन हवाला जात की मुराजत ज़रूर करनी है। एक मरतबा अगर आप हवाला को अपनी आँखों से देख लेंगे तो जहाँ पर वो दिली तस्कीन का सबब बनेगा, वहाँ पर दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको उस हवाला की ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी के साथ उस हवाला को निकाल सकेंगे। और वो तालिबात जो पीछे बापर्दा जामिया के अंदर मेरी गुफ्तगू को सिमात फरमा रही हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप हज़रात ने भी हवाला जात की मुराजत ज़रूर करनी है। जब क्लास ख़त्म होगी तो मुतलका जो किताबें हुआ करेंगी वो इंशाअल्लाह तालिबात की तरफ भेज दिया करेंगे, तो उनके बाद वो अपने हवाला जात नोट फरमा लें, उनकी मुराजत वगैरह फरमा लिया करें। खैर, हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर जो सबसे पहला एतराज़ उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से किया जाता है और बड़े ज़ोर शोर के साथ किया जाता है, वो एतराज़ ये है कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि जी एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून पिया था। अब इस पर गैर मुक़ल्लिद उलमा की तरफ से 2 तरह एतराज़ किया जाता है। एक एतराज़ ये किया जाता है कि जी किसी सहाबी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पीना किसी भी सही सनद हदीस मुबारका से साबित नहीं है। ये जो हज़रत ज़करिया रहमतुल्लाह ने वाक़या नकल किया ये बिल्कुल बेसनद है, इसकी कोई सही सनद मौजूद नहीं है। और दूसरा ये बात की जाती है कि जी कुरान करीम के अंदर खून को हराम करार दिया गया है, तो कुरान करीम में खून के हराम करार दिए जाने के बावजूद खून नबवी को पीने की बातें करना ये कुरान करीम की मुखालफत है। ये एतराज़ किया जाता है उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से। यानी उनके एतराज़ की 2 शिकें हैं। एक तो ये कि जी किसी सहाबी का नबी इस्लाम का खून पीना ये किसी सही सनद हदीस से साबित नहीं है, और दूसरे एतराज़ इसकी शिक ये बन गई कि जी खून नबवी पीने की बातें करना ये कुरान करीम की मुखालफत है। इस सिलसिले में सबसे पहली गुजारिश ये है कि गैर मुक़ल्लिदीन का जो दावा है कि किसी सहाबी का नबी इस्लाम का खून पीना सही सनद से साबित नहीं है, इनका ये दावा 100% गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पिया जाना ये मुतअद्दिद अहदीस मुबारका से साबित है, और इस सिलसिले में मैं सिर्फ 2 अहदीस मुबारका आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहूँगा। पहली हदीस है हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला से मनकूल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना वाक़या बयान फरमाया करते थे कि एक दफ़ा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी इस्लाम उस वक़्त पचने लगवा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पचने लगा कर फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अब्दुल्ला, ये खून उठाओ और जाकर किसी ऐसी जगह कर इस खून को डाल कर आओ कि जहाँ पर तुम्हें कोई भी बंदा देख न सके। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो खून उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर निकल कर मैंने उस खून को खुद ही पी लिया। तो जब इन्होंने इस खून को पी लिया और वापस नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुल्ला, तुमने उस खून का क्या किया? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल कि मैं उसे ऐसी छुपी हुई जगह के ऊपर डाल कर आया हूँ कि मुझे यकीन है कि अब लोगों में से किसी को भी उस खून की कोई ख़बर नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये बात अर्ज़ की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअल्लाह का शरीबतहु, शायद कि आपने उस खून को पी लिया है। तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने इकरार करते हुए फरमाया, नाम, जी हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने उस खून को पी लिया है। ये अब ये वाक़या और ये जो हदीस है
یہ حدیث کی کئی ساری کتابوں کے اندر باسند موجود ہے، جیسے کشف الاسطار عن زوائد البزار، رقم الحدیث 2436، الاحاد والمسانی لابن ابی عاصم، حدیث نمبر 568، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، رقم الحدیث 6343 ہے، حلیات الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 319 ہے، السنن الکبریٰ، امام بہقی کی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی، حدیث نمبر 13407۔ تو ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ باسند منقول ہے۔ اگر اس واقعہ کی تمام طرق پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر نے، اور عامر بن عبداللہ بن زبیر رحم اللہ سے اس کو نقل کیا ہے حنید بن قاسم رحم اللہ نے، اور حنید بن قاسم رحم اللہ سے نقل کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور پھر آگے موسیٰ بن اسماعیل رحم اللہ سے تو ایک بہت بڑے راویوں کی جماعت نے نقل کیا ہے، جیسے امام محمد بن مثنیٰ، امام محمد بن غالب وغیرہ وغیرہ، تو ان سے بہت بڑی ایک جماعت نے نقل کی ہے۔ مقصد میری یہ کہنے کا ہے کہ اس واقعہ کی جو مرکزی سند ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر سے اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر، اور عامر بن عبداللہ بن زبیر سے حنید بن قاسم، اور حنید بن قاسم سے موسیٰ بن اسماعیل نقل کرتے ہیں، یہ اس کی مرکزی سند ہے۔ اور پھر آگے موسیٰ بن اسماعیل سے کئی سارے راوی نقل کرتے ہیں، جس طریقے سے محمد بن مثنیٰ یا محمد بن غالب وغیرہ وغیرہ۔ اب ان راویوں کو لیں تو اس حدیث کے جو پہلے راوی ہیں امام عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پوری کتب صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، پوری کی پوری صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں، ان کے ثقہ ہونے کے اندر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں امام حنید بن قاسم بن عبد الرحمن بن ماعز رحمہ اللہ۔ یہ امام حنید بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ثقہ ہیں، چنانچہ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حنید کے بارے میں کسی کی بھی جرح کا علم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی محدث نے اس کو پر کوئی جرح کی ہو۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں ثقہ راویوں کے اندر شمار کیا ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 14010 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حنید بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ثقہ راوی ہیں۔ تو امام حنید رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور تیسرے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں امام ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری کتب صحاح ستہ کے یہ بھی راوی ہیں اور ثقہ بالاجماع راوی ہیں، ان کے ثقہ ہونے کے اندر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور چوتھے راوی جو امام محمد بن مثنیٰ وغیرہ ہیں، تو امام محمد بن مثنیٰ سے مراد ہے محمد بن مثنیٰ بن عبید بن قیس رحمہ اللہ۔ تو یہ امام محمد بن مثنیٰ بن عبید بن قیس رحمہ اللہ یہ بھی پوری کتب صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کی سند اور اس کے راویوں کا تعارف آپ نے سن لیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ تقریباً بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، کیونکہ اس کے جو پہلے راوی امام عامر بن عبداللہ بن زبیر پوری کتب صحاح ستہ کے راوی، اور اسی طریقے سے اس کے دوسرے راوی حنید بن قاسم، گرچہ وہ جو ہیں کتب ستہ کے راوی تو نہیں ہیں لیکن فی نفسی ہی یہ بھی ثقہ ہیں، اور اس کے تیسرے راوی امام ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل یہ بھی پوری کتب صحاح ستہ کے راوی، اور چوتھے راوی امام محمد بن مثنیٰ بن عبید بن قیس رحمہ اللہ یہ بھی پوری کی پوری کتب صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ حدیث مبارکہ تقریباً بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، لہذا غیر مقلدین کا کہنا کہ جس سلسلے میں کوئی واقعہ صحیح نہیں ہے، کوئی سند صحیح نہیں ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ جو حوالہ نقل کیا جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا خون چوسا اور چوس کر اس خون کو نگل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مم مسا دمی دموہ لم تصبہ النار، کہ جس بندے کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا تو اسے جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ جو واقعہ ہے یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث مبارکہ السیرۃ النبویہ لابن ہشام میں موجود ہے۔
اسی طرح تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اگر آپ اس حدیث کے راویوں پر غور کریں تو اس کی جو اصل سند ہے وہ السیرۃ النبویہ ابن ہشام میں موجود ہے۔ تو اس حدیث کے پہلے راوی ہیں امام ابن ہشام، جن کا پورا نام ہے امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب رحمہ اللہ۔ امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب رحمہ اللہ یہ سیرت اور مغازی کے ایک مشہور امام ہیں۔ امام ابن یونس رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر انہیں سکہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام قاسم بن قتلوبہ غار رحمہ اللہ تعالی نے بھی انہیں سکہ قرار دیا ہے۔ امام قاسم بن قتلوبہ غار رحمہ اللہ کی کتاب ہے الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستہ، یعنی اس کتاب میں انہوں نے ان راویوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی صحیح ستہ کے اندر ویتیں تو نہیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ راوی ثقہ ہیں۔ تو امام قاسم بن قتلوبہ غار رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب رحمہ اللہ کو بھی ثقہ راویوں کے اندر شمار کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جو دوسرے راوی ہیں وہ ہیں امام ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری مدنی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جو امام ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری ہیں یہ شمائل ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور دیگر کئی ساری کتب احادیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ یہ امام ربیح بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ چنانچہ الکامل کے اندر امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ربیح کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں ثقہ راوی میں شمار کیا ہے، اور امام ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ تعالی اور امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستدرک مع تلخیص اگر آپ دیکھیں تو مستدرک کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے بھی ربیع کی سند سے مروی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح تلخیص کے اندر جو نیچے مستدرک کے موجود ہے اس کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع کی سند سے مروی حدیث کو متعدد حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مثال کے طور پر مستدرک کی حدیث نمبر 7936۔ اب یہ جو 7936 حدیث ہے مستدرک کی، اب اسے امام حاکم رحمہ اللہ صحیح قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ربیع کی سند سے منقول ہے، اور نیچے تلخیص کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اسی ربیع کی سند سے منقول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو عبداللہ حاکم بھی ان کی امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے مروی حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ بھی صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام ابن عدی تو صراحتاً فرما رہے ہیں کہ یہ جو ربیع بن عبد الرحمن ہے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں ثقہ راویوں کے اندر شمار فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امام ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ تعالی یہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ اس حدیث کے تیسرے راوی ہیں امام عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو حضرت امام عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ ہیں یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم اور سنن اربع کے راوی ہیں۔ مسلم کے بھی راوی ہیں، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی وغیرہ کے بھی یہ راوی ہیں۔ تو صحیح مسلم اور سنن اربع کے یہ راوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں۔ چنانچہ امام اجلی رحمہ اللہ انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں، ابن حجر اسقلانی ثقہ کہتے ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ تو امام عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ یہ بھی ایک جلیل القدر ثقہ تابعی راوی ہیں۔ اور چوتھے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر بات ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اہل اسلام کا موقف یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام صحابہ سارے کے سارے عادل تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے راویوں کے آپ نے حالات سن لیے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی سند بھی کم از کم حسن درجے کی ضرور ہے، اگرچہ اس کو صحیح قرار دینا چاہیے کیونکہ اس کے سارے جو ہے راوی ثقہ ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے، اور اتصال سند بھی پایا جا رہا ہے، کوئی ایسی علت بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا جا سکے۔ تو اس کی سند پر غور کرنے سے، تحقیق کرنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ اس حدیث مبارکہ کی سند بھی صحیح ہے۔ یہاں تک کہ محب اللہ راشدی مشہور غیر مقلد، بڑا ہی غیر مقلدین کے اندر مقبول عالم ان کا گزرا ہے محب اللہ راشدی۔ محب اللہ راشدی نے بھی اپنی مقالات راشدیہ کے جلد اول صفحہ نمبر 210 پر اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن سے کم نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ مانتا ہے کہ حسن سے تو کسی صورت کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے وہ جو ہے کسی صورت کے اندر کم نہیں ہے۔ تو غرض مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو میں نے آپ کے حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی، ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان دونوں احادیث مبارکہ کی سندیں اور ان کے راویوں کے دیکھنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ ان دونوں واقعات کی سندیں بھی صحیح ہیں اور ان کے راوی بھی ثقہ ہیں۔ تو اس سے غیر مقلدین کا دعویٰ وہ ٹوٹ گیا کہ جو انہوں نے دعویٰ کر رکھا تھا جی کسی صحابی کا نبی اسلام کا خون پینا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو ان کے دعویٰ کے لیے غلط
غلط ہونے کے لیے اور ان کے اس کے دعویٰ کے باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم نے ہم نے دلائل کے ساتھ صحیح سند روایتیں پیش کر دی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون صحابی کا پینا یہ صحیح سند 2 حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور غیر مقلدین کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جی قرآن کریم کے اندر خون کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس سے مستثنیٰ ہے، نبی علیہ السلام کا خون اس میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ دیکھیں میں مثال کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر مالی وراثت جارے ہونے سے متعلقہ قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں بھی نہیں موجود ہیں؟ موجود ہیں بالکل، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہیں وہ ان آیات سے مستثنیٰ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مالی وراثت کا جاری نہ ہونا یہ جو ہے متواتر حدیثوں اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو جس طریقے سے یعنی میراث سے متعلقہ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی مالی وراثت کا جاری نہ ہونا اجماع امت اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خون ہے ان آیات مبارکہ سے مستثنیٰ ہے جن کے اندر خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا پاک ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی خصوصیت تھی۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، مثلا قرآن کریم کے اندر مردار کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بالاتفاق غیر مقلدین کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی مچھلی کا جو ہے گوشت زہر بات ہے اور مچھلی جو ہے اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ اگرچہ قرآن کریم میں مردار کو حرام قرار دے دیا گیا ہے لیکن جو مچھلی ہے اس کا پاک ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لہذا جن آیات کے اندر مردار کو حرام قرار دیا گیا اس سے مچھلی مستثنیٰ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھے کہ قرآن کریم میں عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اس میں شامل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خون کا پاک ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پاک تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خصوصیت تھی۔ چنانچہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت انہوں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کی حدیث مبارکہ جو میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے اس کو نقل کیا اور اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ الطبرانی والبزار، جیسے امام طبرانی اور امام بزار وغیرہ نے نقل کی ہے، ورجال البزار رجال صحیح، اور جو اس کے جو بزار کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے بخاری کے راوی ہیں، غیر حنید بن القاسم، حنید بن قاسم کے علاوہ وہ ثقۃ، لیکن حنید بن قاسم رحمہ اللہ وہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ جو امام حیثمی رحمہ اللہ تعالی کا اس حدیث مبارکہ کو نبی الاسلام کے خصوصیات کے تحت درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حیثمی رحمہ اللہ تعالی بھی نبی الاسلام کے خون کو پاک سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اسی سلسلے میں ایک باب قائم کیا، باب ترک الانکار علی من شرب بولہ و دمہ، کہ جن حضرات نے آپ کا پیشاب اور خون پیا ان پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار نہ کرنا۔ یہ عنوان قائم کیا امام بہقی نے، اور عنوان قائم کرنے کے تحت پھر اس عنوان کے تحت امام بہقی رحمہ اللہ نے 3 واقعات سند کے ساتھ نقل کیے، امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک پاک تھا اور یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح مشہور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المطالب العالیہ کے اندر نبی اسلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے عنوان قائم کیا، باب طہارت دمی ہی و بولی ہی صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ عنوان قائم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون بھی پاک تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بول بھی پاک تھا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی عنوان قائم کر رہے ہیں اور اس کے تحت پھر وہ باسند جو ہے متعدد اس پر واقعات بھی نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، باب اختصاصہ صلی اللہ تعالی وسلم بطہارت دمہ و بولہ و غائطہ، کہ نبی علیہ السلام کا خون بھی پاک تھا، بول بھی پاک تھا، آپ علیہ السلام کا پخانہ بھی پاک تھا۔ یہ خصائص کبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے عنوان کیا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ عرض کروں گا کہ باوجود اس کے کہ محب اللہ راشدی
یہ غیر مقلد علماء کے اندر جس طریقے سے ان کی بہت بڑی تعداد تشدد کے راستے پر ہی چل رہی ہے، تو یہ جو محب اللہ راشدی تھا، باوجود اس کے کہ یہ غیر مقلد علماء میں بڑی تشدد والی طبیعت رکھتا تھا، اس کے باوجود نے اس بات کو اس نے بھی اس بات کو اپنی کتاب کے اندر تسلیم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پاک تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ یہ میرے پاس مقالات راشدیہ موجود ہے، مقالات راشدیہ کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 211 ہے۔ یہاں پر محب اللہ راشدی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی خون کا کھانا پینا حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک اس سے مستثنا ہو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں تھوکنا یا بلغم نکال کر پھینکنا یا ناک کی غلاظت کو مسجد میں پھینکنا گناہ ہے۔ حالانکہ قریش کے ایلچی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر خود دیکھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو وہ بھی کسی صحابی کے ہاتھ یا بازو پر پڑتی تھی، اور جب وضو فرمایا تو اس کے پانی جس میں آپ کی مزمزہ والا پانی اور ناک کی غلاظت بھی شامل تھی کو لوگوں نے پیا اور اپنے چہروں وغیرہ کے اوپر مل لیا۔ بہرحال یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی، وگرنہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمی کے منہ پر تو کیا ہاتھ پر ہی تھوک دے تو اس سے چراغ پا ہونے سے نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیں یہ عبارت ہے محب اللہ راشدی مشہور غیر مقلد عالم کی، یہ مقالات راشدیہ کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 211 ہیں۔ یہاں پر محب اللہ راشدی صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک پاک تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ تو اس سے غیر مقلدین کے دونوں دعوے غلط ثابت ہوئے کہ ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پیا جانا ثابت نہیں، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اس سلسلے میں 2 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں، اور بھی حدیث مبارکہ اس پر موجود ہے، لیکن میں نے صرف 2 عرض کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہ قرآن کریم کی مخالفت ہے، تو یہ قرآن کریم کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون اس سے مستثنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پاک تھا، جیسا کہ اس سلسلے کے اندر 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف۔